अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज जुम्मा 31 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 16 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जुमेरात की रात देर गए महाराष्ट्र के भिवंडी में एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे बड़ा हादसा पेश आया। वाक़े के बाद मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। NDRF की टीमों ने मलबे से खातून को जिंदा निकाल लिया। इसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वक़ूफ़ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। इमारत में मरम्मत का काम जारी था। कम से कम 3 से 4 कारकुनों के अंदर फंसे होने का खदशा है। इत्तलात के मुताबिक 30 जुलाई की रात देर गई इमारत कुछ कदर झुक गई थी, जिससे कई दूसरे कारकुनों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। चूंकि मरम्मत का काम जारी था, वाक़े के वक्त 3 से 4 अफराद अंदर होने का खदशा है। NDRF और SDRF की टीमें आज जुमे की सुबह भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। मगरबी एशिया में जंग की भड़कती आग के दरमियान तकरीबन 7,000 हिंदुस्तानी अब भी ईरानी सरजमीन पर मौत के साये में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मिसाइलों की घन गरज, सायरन और बारूद के धुएं के दरमियान ये बेबस शहरी किसी नाखुशगवार वाक़े के खौफ में मुसलसिल जकड़े हुए हैं। इन 7,000 हिंदुस्तानियों में वो मासूम मेडिकल तलबा शामिल है जो मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर के लिए गए थे। मजदूरी करने वाले मजदूर माहीगीर समंदर में अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। दरेसना वज़ारत ख़ारजा ने इत्तला दी है कि दुबई में एक ईरानी अस्पताल की अचानक बंदिश से 130 से ज़ायद हिंदुस्तानी मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए हैं। हिंदुस्तानी सिफारतखाना और खानसुल खाना मुतासरा मुलाजमीन के साथ मुसलसिल राब्ते में हैं और इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। हिंदुस्तानी सिफारती सतह पर मुत्तहिदा अरब इमारत की हुकूमत के साथ इस हसास मामले को भी उठाया है। ताहम वज़ारत ख़ारजा ने यह भी वाज़ेह किया कि वीज़ा से मुतालिक पॉलिसी फ़ैसला किसी भी खुद मुख्तार मुल्क का वाहिद इस्तेहक़ाक़ है और इसलिए हतमी फ़ैसला मुत्तहिदा अरब इमारत की इंतज़ामिया के पास है। मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात के दरमियान भारतीय हुकूमत ने इनखला की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाज़िबा और तौहीन आमेज़ तबसरा करने वाली खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के एक्सप्रेस वे पुलिस स्टेशन में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में नजर आई मुलजिम रुचिका सिंह के खिलाफ 0 FIR दर्ज की गई। इस मामले में शिकायत इंदिरापुरम गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह ने दर्ज कराई है। अपने तहरीरी बयान में उन्होंने पुलिस को बताया कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मुजाहरा हुआ। इस मुजाहरे के दौरान मुलजिम रुचिका सिंह ने सरेआम हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इंतहाई नाज़िबा और जारहाना ज़बान इस्तेमाल की। शिकायत में कहा गया कि खातून के इक़दामात से न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के आला तरीन आइनी ओहदे के वक़ार को शदीद नुकसान पहुँचा, बल्कि यह बयान नफ़रत फैलाने और अवामी अमन को ख़राब करने के मज़मूम इरादे से दिया गया था। पुलिस की तरफ से दर्ज FIR के मुताबिक मुलजिम खातून की शिनाख्त रुचिका सिंह के तौर पर की गई, जो इस वक्त नोएडा के सेक्टर 168 के एक्सप्रेसवे थाने इलाके में लोटस जिंग सोसाइटी के टावर 6 में रहती है। वाज़ेह के अनभक्तों को जेनजी की जीत हजम नहीं हो रही है, जिसके बाद ये लोग इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं। अनभक्तों में मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, अनभक्तों की हरकतों पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए इन पर पैलेट गन चलाने का मामला वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकज़ी हुकूमत की गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में गुज़श्ता रोज़ अमित शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा ज़ोर शोर के साथ उठाए जाने के बाद राज्यसभा में भी यह मुतालबा पूरी शिद्दत के साथ उठाया गया। ऐवान बाला में पेपर लीक तरमीमी बिल पर बहस के दौरान अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। खड़गे ने अमित शाह से पुलिस ज़्यादती से मुतालिक 4 अहम सवालात पूछे और कहा कि अगर अमित शाह इन सवालात का जवाब नहीं दे सकते तो इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन्हें बरतरफ कर दें। वज़ीर के राज्यसभा में भी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान ना वज़ीर-ए-आज़म मोदी मौजूद थे, ना वज़ीर दाखिला ने जहमत की। इन दोनों के बगैर ही बिल पर तकरीबन 7 घंटे बहस हुई और आखिर में बिल सूरती वोटों से मंजूर कर लिया गया। यहाँ भी बहस का जवाब मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने दिया। इससे खल अपोजिशन ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अवाम जब भी जन गण मन पढ़ते हैं तो इन्हें यह मुल्क और इसके अवाम इसमें नज़र आते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम पढ़ा जाता है तो इसमें भगवान और देवी की पूजा की बातें नज़र आती है। हम मुसलमान हैं और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। अगर मैं किसी और की इबादत करूँगा तो मैं मुसलमान कहाँ बरकरार रहूँगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वंदे मातरम के लुज़ूम के ज़रिए यह हुकूमत दस्तूर के आर्टिकल 25, 26 और 29 की सराही खिलाफ वर्जी कर रही है। यह हरकत इसलिए की जा रही है कि ये लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
اسدالدین اویسی صدر مجلس نے احاطہ پارلیمنٹ میں صحافیوں سے وندے ماترم کے لزوم سے متعلق سوالات کے جواب میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ آپ ان مجاہدین آزادی کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ ان میں مولانا محمود حسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا کفایت اللہ کافی شامل ہیں۔ ان لوگوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ صدر مجلس نے کہا کہ جن گن من تو عوام کے لیے لکھا گیا تھا اور وندے ماترم اس طرح سے سب پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اویسی نے کہا کہ دستور کے تحت مذہب پر عمل آوری کی آزادی دی گئی ہے۔ آرٹیکل 25 کے تحت جو حق دیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش کے ضلع دھار میں واقع متنازع بھوج شالہ کمال مولا مسجد کمپلیکس سے متصل درگاہ کی زمین پر مسلمانوں کو جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک نماز کی ادائیگی کے لیے مناسب انتظامات کریں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوئی مالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے واضح کیا کہ یہ عبوری انتظام اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک تنازع کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر ریاستی حکومت اور مسلم فریق باہمی رضامندی سے جمعے کی نماز کے لیے کوئی اور مناسب مقام طے کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ خسرو نمبر 596 پر واقع درگاہ کی زمین نماز کے لیے استعمال کی جائے کیونکہ سائٹ پلان کے مطابق اس مقام تک الگ راستہ موجود ہے اور یہ متنازع مقام سے متصل بھی ہے۔ دہلی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران ہوئے تشدد میں پیلیٹ گن کے استعمال کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی۔ اس دوران عدالت نے کہا کہ انتہائی سنگین حالات میں لاٹھی چارج اور آنسو گیس سے تشدد قابو میں نہ آنے پر پولیس کو گولی چلانے کی اجازت ہوتی ہے۔ عدالت نے عرضی گزار سے یہ سوال بھی کیا کہ اگر کوئی احتجاجی مظاہرہ شرپسند عناصر کے قبضے میں آ کر پرتشدد ہو جائے تو پولیس کو پیلیٹ گن استعمال کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے دہلی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ پیلیٹ گن سے مبینہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے مظاہرین کو مناسب علاج فراہم کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریپڈ ایکشن فورس کے گولہ بارود کا ریکارڈ محفوظ رکھیں اور وہ ریکارڈ بھی محفوظ رکھیں جس سے معلوم ہو کہ احتجاج کے دوران حالات کو قابو میں کرنے کے لیے کون کون سے ہتھیار استعمال ہوئے تھے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان میں ترمیمی بل پاس کر کے وندے ماترم کی توہین کو قابل سزا جرم قرار دیے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اس طرح کی قانون سازی کو آئین اور مذہبی آزادی پر ایک سنگین حملہ قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ عناصر ملک میں مسلمانوں کو ان کے مذہبی عقائد کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے۔ انہوں نے اس کو گھر واپسی کی مہم کی ایک شکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت مسلمانوں کو ان کے عقیدے، توحید اور مذہبی آزادی سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرقہ وارانہ ایجنڈا ہے جس کے تحت اگر ایک مسلم بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے تو اس کو پوری طرح سے تحفظ دیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس کے پورے خاندان کو اجتماعی سزا دی جاتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اس کے خلاف تمام آئینی و قانونی طریقہ کار کو بروائے کار لائے گی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمیں کسی کے وندے ماترم پڑھنے اور گانے پر اعتراض نہیں، مگر ہم یہ بات ایک بار واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کے دوران طلبہ و نوجوانوں پر جو پولیس مظالم ڈھائے گئے تھے اور جو کارروائیاں کی گئی تھی وہ وزیر داخلہ امت شاہ کی ہدایت پر کی گئی تھی۔ ابھیجیت دیپکے نے مہاراشٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ پر حملے کیے گئے اور جس طرح سے احتجاجیوں کا خون بہایا گیا وہ امت شاہ کے احکام کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان پر الزام لگایا کہ اس نے غزہ میں جاری نسل کشی میں اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی جاری رکھی ہے۔ ادارے نے 7 اکتوبر 2023 سے 30 نومبر 2025 کے درمیان ہندوستان سے اسرائیل کو برآمد کی گئی چھوٹے ہتھیاروں، گولہ بارود اور فوجی گاڑیوں پر مشتمل کم از کم 2596 کھیپوں کو ریکارڈ کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ انکشافات شائع ہوئے ہیں۔ ایمنسٹی کے تحقیقاتی ماہرین نے طے کیا کہ ہندوستانی کمپنیوں نے اسرائیل کو ملٹری گریڈ کے ہتھیاروں کے لیے چھوٹے ہتھیاروں کے کم از کم 3,90,516 پردے، ڈرون کے وار ہیڈز اور آرٹلری شیل، دھماکے خیز مواد کے 5,64,970 پرزے اور فوجی گاڑیوں کے 298 اجزاء ان بڑی اسرائیلی کمپنیوں کو فراہم کیے جو اسرائیلی مسلح افواج کی براہ راست سپلائر ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کے تمام تھیلیسیمیا کے مریضوں کو پینشن فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو اہل افراد کی فوری نشاندہی کرتے ہوئے یکمشت کارروائی مکمل کرنے اور 15 اگست سے پینشن کی تقسیم شروع کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس اقدام سے متاثرہ خاندانوں کو مالی سہارا ملے گا۔ وزیر اعلیٰ نے پنچایت راج اور دیہی ترقی محکمے کے جائزہ اجلاس میں وزیر سیتاکا کے ہمراہ
شرکت کرتے ہوئے ریاست کی تمام بیوہ خواتین، تنہا خواتین، ہینڈلوم مزدوروں اور تاڑی نکالنے والے کارکنوں کو بھی اطمینان بخش انداز میں پینشن فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست میں عالمی معیار کا تعلیمی نظام قائم کرنا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اساتذہ اس قومی مشن کے حقیقی معمر ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کا مقصد صرف تعلیم فراہم کرنا نہیں بلکہ طلباء کو عالمی سطح پر مسابقت کے قابل بنانا ہے۔ ہر غریب بچے تک تعلیم پہنچانا کافی نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ مسابقت کرنے کے قابل بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حقیقی پسماندگی دولت کی کمی نہیں بلکہ تعلیم سے محرومی ہے۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ طلباء میں عالمی شعور پیدا کریں اور امریکہ، جرمنی، جاپان اور سنگاپور جیسے ممالک کے تعلیمی و صنعتی ماڈل سے رہنمائی حاصل کریں۔ ریاستی حکومت سرکاری اسکولوں میں مسلسل اصلاحات کر رہی ہے۔ طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لیے بھی ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ تعلیمی اداروں میں بہتر ماحول کو فروغ دیا جا سکے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ چند روز کے دوران ہوئی بارش کے سبب کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق جگتیال ضلع کے گلا کٹا میں 70 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے سرپور میں 66 ملی میٹر بارش ہوئی۔ وقار ضلع میں جمعرات تک موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا جس کے باعث عام زندگی متاثر ہوئی۔ کئی زرعی کھیت زیر آب آ گئے، زیر تعمیر عارضی پل بہہ گیا جبکہ ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ مدھکل چٹم پلی کے قریب وقار آباد پڑگی روڈ پر زیر تعمیر عارضی پل بارش کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا جس کے باعث اس راستے پر آمد و رفت معطل ہو گئی۔ مسافروں کو متبادل راستوں کا استعمال کرنا پڑا ہے۔ مقامی افراد کی شکایت کے بعد متعلقہ حکام نے احتیاطی اقدامات کے ساتھ مرمتی کام شروع کر دیے ہیں۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں زرعی اراضی زیر آب آنے سے کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تاندور میں دریائے بھیما کی معاون ندی میں شدید طغیانی دیکھی گئی۔ بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث چیک ڈیم سے پانی اوور فلو ہونے لگا۔ دوسری جانب پرگی میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 5 کے رہنے والے افراد خراب سڑکوں اور ناقص رابطہ سڑکوں کی وجہ سے مسلسل مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے سعید آباد میں سابق کمرشل ٹیکس آفیسر سعید سے ملاقات کر کے ان کی امریکہ روانگی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے۔ جعفر حسین معراج نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے کیلیفورنیا میں ایک حادثے میں محترمہ سلمہ اور ان کے 2 کمسن بچے جو حفاظ سے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس حادثے میں سعید کے فرزند جو سائنسداں بھی ہے شدید زخمی ہے اور مزید ایک کمسن لڑکی بھی زیر علاج ہے۔ خاندان کے ساتھ امریکہ میں جو المناک حادثہ پیش آیا، ان حالات میں ان کی دیکھ بھال اور ہمدردی کے لیے خاندان کے 3 ارکان کو امریکہ روانہ ہونے کے لیے ویزے کا انتظام کیا گیا۔ مزید ان کی بہن اور بہنوں کی بھی روانگی کو بھی یقینی بنانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جعفر حسین معراج نے بتایا کہ حادثے کے بعد صدر مجلس کی ہدایت پر انہوں نے سعید صاحب سے ملاقات کی تھی اور مجلس کی جانب سے ممکنہ مدد کا تیقن دیا تھا۔ امریکی قونصلیٹ سے رابطہ کرتے ہوئے ان کی روانگی کو یقینی بنانے کے انتظامات کیے گئے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جسے اردو میں مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے، تیزی سے ہماری زندگی، کام کرنے کے انداز اور تعلیم کے شعبے میں مثبت کارکردگی، درستگی اور تبدیلیاں لا رہی ہے۔ صحت، تعلیم، بینک، زراعت اور ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں ڈاکٹروں کو بیماریوں کی بروقت تشخیص میں مدد فراہم، معلومات حاصل کرنے میں اضافہ کر رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تعلیمی اداروں میں طلباء کو ذاتی نوعیت کی تعلیم اور جدید ڈیجیٹل سہولت میسر کر رہی ہے۔ کاروبار میں AI کے ذریعے معمول کے کام خودکار بنا رہے ہیں، صارفین کو بہتر خدمات فراہم کر رہے ہیں اور ڈیٹا کی بنیاد پر مؤثر AI ادارے آفات سے نمٹنے، ٹریفک کے نظم و نسق اور سائبر سیکورٹی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ ادارے سیاست نے اس طرح کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مانگ کو دیکھتے ہوئے نوجوان نسل کو اس سے واقفیت حاصل کرانے کے مقصد سے ادارے سیاست میں اس کے کورسز کا آغاز عمل میں لایا ہے۔ بیسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایڈوانس تک 45 دن میں سکھایا جا رہا ہے، جس کے کورسز کا آغاز آج شام 5:30 بجے سے ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں منعقد ہو رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ والدین و سرپرستوں سے بھی خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نونہالوں کو آج کے اس مسابقت کے دور میں یعنی کمپٹیشن کے دور میں پیچھے نہ رکھتے ہوئے ان ایڈوانس کورسز سے استفادہ حاصل کروائیں۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں رعایتی فیس کے ساتھ یہ کورسز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ آج 31 جولائی شام 5:30 بجے سے ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر گائیڈنس سینٹر کے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں ان کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔ تلنگانہ کے تمام 33 اضلاع میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی جامع نظر ثانی مہم کے تحت بحیثیت مجموعی 76% انومریشن فارمز کا ڈیجیٹلائزیشن مکمل ہو گیا ہے۔ دفتر چیف الیکٹورل آفیسر کی طرف سے جاری کردہ موقف رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ
ضلع یادادری بھونگیر میں سب سے زیادہ یعنی 94% فارمز کا ڈیجیٹلائزیشن کر لیا گیا۔ اس کے بعد ضلع جنگاؤں میں 91% فارمز کو ڈیجیٹلائز کیا گیا۔ ضلع حیدرآباد میں یہ عمل انتہائی سست رفتار سے جاری ہے، جہاں اب تک جملہ 47,36,669 رائے دہندوں کے منجملہ محض 26,32,203 انومریشن فارمز کو ہی ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے، جو 56% ہوتے ہیں۔ اس طرح ریاست کے تمام اضلاع میں حیدرآباد میں ہی انومریشن فارمز کا سست رفتار ڈیجیٹلائزیشن کیا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں جاری موسلا دھار بارش کے پیش نظر چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے تمام ضلع کلکٹروں اور پولیس حکام کو ہدایت دی ہے کہ جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے فوری اور مؤثر احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ جمعرات کی شام سیکریٹریٹ میں چیف سیکرٹری نے ضلع کلکٹرز، پولیس کمشنرز اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل پولیس سی وی آنند، ایڈیشنل ڈی جی پی بھگوت، سیکرٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہری چندنا، سیکرٹری آپاشیش شری دھر، سیکرٹری محکمہ زراعت سریندر موہن اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ محکمہ پولیس میں 19,000 مخلوع جائیدادوں پر تقررات کے لیے فوری اعلامیہ کی اجرائی کے مطالبے پر جمعرات کی شام بے روزگار نوجوانوں نے چکڑ پلی میں واقع سٹی سینٹرل لائبریری میں اچانک احتجاج درج کرایا۔ مظاہرین نے دیگر سرکاری محکموں میں مخلوع جائیدادوں پر بھی تقررات کے اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں شریک نوجوانوں نے جیو 46 اور جیو 29 کو منسوخ کرنے کے مطالبے پر مشتمل پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور لائبریری کے احاطے میں دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے الزام عائد کیا کہ بے روزگار نوجوانوں کی تائید سے اقتدار میں آنے والی کانگریس حکومت اب سرکاری ملازمتوں میں تقررات کو نظر انداز کر رہی ہے۔